गुड इवनिंग लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जब मैं ये कह रही हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आजकल जो हालात है, जो सूरत हाल है, उसमें वाकई हमें एक दूसरे से ये पूछने की ज़रूरत है कि आप खैरियत से हैं। क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही हैं, ख़ास तौर पे पहले हमने देखा साउथहैम्पटन में जो सूरत हाल हुई हेनरी नोवाक के कत्ल के बाद, उसके वहाँ पे जो रिएक्शन आया फार राइट की जानिब से, जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सूरत हाल को। और उसके बाद फिर बेलफास्ट के जो मनाजिर हैं, गुज़िश्ता 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल वहाँ पर जो इमिग्रेंट फैमिलीज़ हैं उनका रहना मुहाल कर दिया गया है। यहाँ तक कि नर्सेस का, NHS के स्टाफ का और जो बाकी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो किसी भी तरह से हम देखते हैं कि बरतानिया में, यूनाइटेड किंगडम की जो मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उसमें सर्व कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्किन कलर है वो डिफरेंट है। उनको किस तरह से हिरासा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर फैमिलीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। हमने सिर्फ बेलफास्ट में नहीं, हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बोल्टन में भी एक इमाम मस्जिद हैं, उनके घर को टारगेट किया गया है। इसके अलावा हमने इल्फर्ड में, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ पर भी हमने देखा कि जो इमिग्रेंट फैमिलीज़ हैं उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से कोशिश यही की जा रही है कि बेलफास्ट में जो सूरत हाल है उस पर काबू पाया जा सके। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। पुलिस ऑफिसर्स भी इन मुजाहिरों में ज़ख्मी हुए, चेहरा छुपाया। ये मास्ड प्रोटेस्टर्स जो हैं, राइटर्स जो हैं, वो आते हैं और शहर का अमन व अमान, बल्कि ये कह सकते हैं कि पूरे मुल्क का अमन व अमान ख़राब करने की ये कोशिश की जा रही है। इसी पे बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल आज ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या खैरियत से आप कैसा महसूस करें जब आप अपने आसपास देख रहे हैं कि डिफरेंट स्किन कलर के जो लोग हैं इस वक्त दे आर ऑन टारगेट। बेलफास्ट में एक वाक़या होता है, उसका असर भी यहाँ आ रहा है। साउथहैम्पटन में जो हुआ उसका असर भी आ रहा है। कम्युनिटीज़ जो हैं इस वक्त, इमिग्रेंट ख़ानदान जो हैं जिनकी हेरिटेज कहीं और है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। बड़ा आपने जो सेंसिटिव है वो सवाल किया इस वक्त, और वाकई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से कि बेलफास्ट में जिस तरह हंगामे फूट पड़े हैं, और ख़ास तौर पे जो इमिग्रेंट्स हैं या ब्राउन स्किन कह लें, उन लोगों के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया साउथहैम्पटन वाले वाक़े का, बेलफास्ट वाले वाक़े का। अगर आपको याद हो कि लास्ट ईयर वो जो एक डांसिंग स्कूल था जहाँ पे कुछ बच्चियों के ऊपर अटैक किया गया था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हंगामे फूट पड़े थे और बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे थे कि इमिग्रेंट्स को इस मुल्क से निकाल दिया जाए। तो असल में बात यह है कि जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो हमने ये देखा है कि ज़्यादातर कोई इमिग्रेंट ही होते हैं। अब वो नॉर्मल होते हैं या नॉर्मल नहीं होते, लेकिन उन्हीं का मतलब हाथ निकलता है उन वाक़यात में। तो उससे जो मौजूदा यहाँ पे लोग हैं, वाइट स्किन आप कह लें या प्योर ब्रिटिश हैं या आयरिश हैं, वो लोग यही समझते हैं कि शायद ये कम्युनिटीज़ में से इस तरह हो रहा है। तो हालांकि ऐसा नहीं होता। मुलजिम या मुजरिम टाइप के लोग तो हर कम्युनिटी के अंदर होते आपने हैं। कहा कि ठीक है कुछ इवेंट्स में इसलिए आपको, हमें भी डिफेंसिव पोजीशन में इस तरह से पहुंचा दिया गया कि हमें लगना शुरू हो गया कि सारे क्राइम्स जो हैं वो शायद इमिग्रेंट्स ही कर रहे। अभी मैंने कल भी इस वाक़े की एग्जांपल दी थी वॉल्सॉल में, जहाँ पे एक सिख खातून है जिनको मुस्लिम खातून समझ के उनका रेप किया गया था। वो करने वाला कोई इमिग्रेंट नहीं था, वो उसके स्किन कलर ब्राउन नहीं था। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें अगर हम रिकॉर्ड्स चेक करेंगे पुलिस के, वेल्स में, इंग्लैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड में, कि किन कम्युनिटीज़ की जानिब से जुर्म किया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मेजॉरिटी ब्राउन की निकलेगी। इसी पे आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिए सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा शफीक ने भी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप भी बताइए कि आप जिस जगह मौजूद हैं किस तरह से जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं वो क्या इस वक्त महसूस कर रही हैं, क्योंकि हमने ग्लासगो तक में भी सुना है कि वहाँ पर भी अब इस तरह के रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। बेलफास्ट की सिचुएशन आपके सामने है, उससे पहले साउथहैम्पटन के वाक़े की मैंने एग्जाम्पल दी। आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या विटनेस कर रहे हैं अपने अतराफ? बहुत शुक्रिया नीलम आपका। बुनियादी तौर पे अगर आप मेरे इलाके यानी कि मैनचेस्टर की बात पूछें तो बराह रास्त तो यहाँ पे कोई खौफ व हरास की फ़ज़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल जब ऐसे वाक़यात की ख़बरें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से मिलती हैं
تو لوگ اپنے طور پہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضرور شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی بولٹن کی، تو بولٹن بھی گریٹر مانچسٹر کا ایک ٹاؤن ہے، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ شاید مسلم کمیونٹی جہاں پہ بیس کرتی ہے اس کے علاقے میں نہیں ہوا، یعنی کہ اس علاقے میں ہوا ہے جہاں پہ مسلم کمیونٹی ایک کثیر تعداد میں موجود نہیں. تو یہ واقعات جس جس طریقے سے برطانیہ میں بڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے مسلم کمیونٹی کو عدم تحفظ کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اور میں آپ کی یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی اسکن کلر کا مسئلہ نہیں ہے. بظاہر یہ اسکن کلر کے لیے رائٹس ہو رہے ہیں، لیکن یہ اسکن کلر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کے کاروبار کو ٹارگٹ کرنے کی منظم کوشش ہے. یہی بیلفاسٹ میں بھی دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کی املاک کو، ان کے گھروں کو، ان کے کاروبار کو جلایا گیا، اور اس کو ڈیلیبریٹ ایکٹ کے طور پہ جلایا گیا. بولٹن کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، اس امام مسجد کے گھر کے اندر آگ لگانے کی کوشش کی گئی. تو ایسا نہیں ہوا کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو کسی اسکن کلر کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ نشانہ اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اور اگر میں اس بات کو ایکسٹینڈ کروں تو یہ جب سے شروع ہوا ہے، جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے جو کچھ اہل غزہ کے اوپر ظلم اور تشدد ہوا ہے، اور جس طریقے سے خود برطانوی عوام نے، جن کی اسکن کا رنگ سفید ہے، وائٹ ہے، انہوں نے جس طرح اس کی مذمت کی ہے، تو اس کے بعد سے یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں کو کسی اور طریقے سے دبایا جائے. جو کچھ اہل فلسطین کے حوالے سے ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے، ان ایشوز سے ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی اور ملک کے اندر ایک تفریق کی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. اچھا، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی اب کلیئر کٹ جو کل بھی سٹیٹمنٹس دی گئی، انہوں نے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بھی بات کی. اور آج بھی جو ناردرن آئرلینڈ میں سیکریٹری ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان واقعات کو ریشل اٹیکس ہی سمجھا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کے اسکن کلر کی وجہ سے ہی ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کے ہیریٹیج کی وجہ سے یہ اٹیک کیا جا رہا ہے. پولیس کے پولیٹیشنز کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اب ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، پہلے صرف 16 سال یا اس سے کم عمر بچوں کے حوالے سے تھی، لیکن اب سوشل میڈیا پہ لوگوں کے نام، ان کے ایڈریسز شیئر کیے جا رہے ہیں کہ یہ کمیونٹی ایک مخصوص ریلیجن سے تعلق رکھتی ہے یا امیگرنٹ فیملی ہے، ان کو جا کے ٹارگٹ کیا جائے. سوشل میڈیا کے حوالے سے جو تشویش ہے اس وقت پولیس میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں پولیس کا تو دیکھتا ہوں کہ پولیس تو ابھی تک امپارشل ہے اور اس کا رسپانس مثبت ہے، مناسب ہے، لیکن اپروپریٹ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے حوالے سے خاصی کوتاہی موجود ہے. آپ یہ بتائیے، ایک سزا یافتہ مجرم ٹامی رابنسن جو بیٹھ کے لوگوں کو ٹویٹ کرتا ہے، کیوں اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈالا جاتا؟ کیوں ایسے لوگوں کو جو ان فسادات میں، جو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے میں، جو لوگوں کے گھروں کو جلانے میں باضابطہ طور پہ ملوث ہیں، ان کو کیوں شمیمہ بیگم کی طرح ان کا پاسپورٹ اسکریپ کر کے ان کو ملک سے باہر نہیں بھیجا جاتا؟ صرف اس وجہ سے نہیں بھیجا جاتا کہ ان کی اسکن کا کلر وائٹ ہے. شمیمہ بیگم اگر اس ملک میں بھی پیدا ہو جائے، دوسری تیسری نسل کی ہو، اس کے پاس کوئی بنگلہ دیشی شہریت نہ ہو، تو اس سے تو آپ پاسپورٹ واپس لے لیتے ہیں. لیکن ان رائٹس کے اندر، اور اس سے پہلے ساؤتھ پورٹس کے رائٹس کے اندر، یعنی کہ منظم طور پہ جو 2 سال سے یہاں پہ دنگا فساد شروع ہوا ہے، اس حوالے سے جو لوگ پروسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں، ان کا کیوں پاسپورٹ لے کر ان کو کیوں کسی اور جگہ پہ نہیں بھیجا جاتا؟ میرا سوال حکومت سے ہے، حکومت کی پالیسیز سے ہے. جہاں پہ وزیر داخلہ اور ہوم سیکریٹری شبانہ محمود منہ کھول کھول کے امیگرینٹس کے خلاف باتیں کرتی ہیں، وہ کیوں بات نہیں کرتی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو لوگ ڈسٹرائے کریں گے ان سے آہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا؟ کیوں حکومت برطانیہ نے جے ڈی وینس کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر اس سے پرزور احتجاج نہیں کیا؟ کیوں اس کے اوپر بات نہیں کی گئی کہ وہ ایکس کے اوپر پابندی لگائیں گے جو بار بار یہاں پہ برطانیہ میں فسادات پھیلانے کا باعث بن رہا ہے؟ کیوں بات نہیں کی گئی کہ ایلان مسک کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں برطانیہ سے، کہ جس نے ان دہشت گردوں کے اکاؤنٹس کو ان بلاک کیا، اور ان بلاک کرنے کے بعد جن کو پرسکرائب کیا ہوا تھا برطانوی حکومت نے، ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا کہ وہ نئے نام کے ساتھ لوگوں کو یہاں پہ منظم کریں اور یہاں پہ فساد پھیلائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت یہ اقدام نہیں کرے گی، آپ پیٹرول جب تک ایک طرف سے آتا رہے گا، دوسری طرف سے آپ جتنا بھی پانی ڈالیں گے یہ آگ نہیں بجھنے والی. جب تک حکومت راست اقدامات نہیں کرے گی،
اسی طرح کے اقدامات جیسے 7/7 کے بعد کیے گئے تھے. جب تک یہ آگ نہیں بجھے گی، اور یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اب چوتھی نسل جو امیگرینٹس کی وہ مسلمان ہیں، ان کا اسکن کلر کوئی بھی ہو جو یہاں پر آ چکے ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو آپ اپنے ملک کے اندر ایک ایسی خانہ جنگی کی آگ بھڑکا رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے ملک کے اندر تقسیم کی اور تفریق کی صورت میں برآمد ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت چند عناصر ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں. جو وائٹ اسکن کے لوگ ہیں، جن کو ہم گورا انگریز کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان فسادات سے بہت دور ہیں اور ان کی مذمت کر رہے ہیں. اگر وہ جب لائن آف ایکشن کے طور پہ سامنے آئیں گے تو گورا ورسز گورا ہی اس ملک میں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور حکومت جو ہے زبانی جمع خرچ کرتی رہے اور پولیس واٹر کینن سے پانی پھینکتی رہے، اس سے پہلے پالیسی اقدامات کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ فسادات نہیں رکیں گے. آپ آج ختم کریں گے، 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے بعد یہ پھر بھڑکیں گے. صحیح. نسیم صدیقی صاحب، آپ نے ڈاکٹر اسامہ شفیق کی گفتگو بھی سنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حکومت واقعی انف سٹیپس نہیں لے رہی؟ اور پھر حکومت کی اپنی مشکلات کو بھی آپ یقیناً مد نظر رکھیں کہ جس میں پرائم منسٹر سٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں، ایلون مسک کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ہر آتے گزرتے دن کے ساتھ ان کی اپنی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے کہ شاید وہ اب زیادہ عرصہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے. 6 منسٹر ہیں آج ان کی کیبنٹ کے، جو کہ آج انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. تو کیا اس پوزیشن میں جب ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے، خاص طور پہ جب پرائم منسٹر آ جاتے ہیں، وہ کوئی بڑا فیصلہ یہ جو رائٹرس ہیں، یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں اس وقت برطانیہ میں، ان کے خلاف لے سکتے ہیں؟ اچھا، جو میں پہلے ایک بات کر رہا تھا، میری بات نامکمل رہ گئی تھی، کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی اس قسم کے واقعہ ہوتے ہیں، اگر اس میں براؤن سکن یا کوئی مسلم شامل ہوتا ہے تو ایک یہی جو ہے وہ اپنا سٹینڈ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ پوری کمیونٹی انوالو ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شر پسند عناصر ہیں وہ اپنے مضموم عزائم کو لے کے سامنے آ جاتے ہیں. جبکہ اگر آپ میجورٹی کو دیکھیں، بھلے آپ ساؤتھ ہیمپٹن والا واقعہ دیکھ لیں، تو اس کے بعد بہت زیادہ جو یہاں کی برٹش کمیونٹی وہ باہر نکلی تھی اور انہوں نے ایشینز کو پروٹیکٹ کیا تھا، یا امیگریشن کی انہوں نے کوئی امیگرینٹس کے بارے میں بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا امیگرینٹس تو حسن ہے اس ملک کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شبانہ جی نے بھی اس طرح بات کی تھی تو انہوں نے کبھی بھی امیگرینٹس کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے انلیگل امیگرینٹس کے خلاف بات کی ہے، جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. جو لوگ یہاں پہ بس چکے ہیں، جو برٹش سٹیزن ہو چکے ہیں، یا جن کے پاس لیگل سٹے ہے یہاں پہ، اس کے بارے میں تو میرے خیال سے کبھی بھی کسی نے کوئی بیان نہیں دیا. دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا ہے، بالکل لا سخت ہونے چاہیے اور فوری طور پہ سزائیں ملنی چاہیے. اور جو لوگ اگنائٹ کرتے ہیں اس قسم کے واقعات کو، کہ اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو گیا، اور دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پرتشدد واقعات میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے ٹامی رابنسن کی بات کی، وہ لوگوں کو ٹویٹ کر کے انسائٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ پابندی لگانی چاہیے اور اس طرح کے اکاؤنٹس جو ہے وہ بلاک کر دینے چاہیے. یہ اپنے طور پہ بھی ان کو بلاک کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے آخر میں سوال کیا تھا کیئر سٹارمر کا، تو وہ دن بہ دن ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کوئی بیان تو دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کا لا لانے کی کوشش کی اور وہاں پہ ان کو حمایت نہیں ملی، جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ حمایت کھو چکے ہیں. تو جس طرح آپ نے مثال دی کہ آج 6 منسٹرز ریزائن کر گئے، تو اگر وہ اس طرح کا کوئی لا لے کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ان کا ساتھ لوگ نہیں دیتے، تو ان کے لیے اور سبکی ہوگی. تو میرے خیال سے جو اگر آنے والے پرائم منسٹر یا کوئی پرائم منسٹر چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، جب حکومت مضبوط ہو تو انہیں فوری طور پہ یہ لا بنانا چاہیے. جب تک آپ کوئی لا نہیں بنائیں گے، جب تک اس ملک میں کچھ ہو نہیں سکتا. صحیح. میں چاہوں گی ڈاکٹر اسامہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر کی اپنی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیڈرشپ چیلنج ان کو درپیش ہوگا کچھ ہفتوں میں، لیکن وہ ہر پرائم منسٹر کوشش کرتا ہے جاتے جاتے وہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائے. تو کیا حکومت کو روک رہی ہے؟ کس بات کی ہچکچاہٹ ہے کہ وہ کہہ تو سکتے ہیں، وہ ایلون مسک کو تو کہہ سکتے ہیں، وہ ٹامی رابنسن کا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ ریفارم کے حوالے سے سبمٹ کرائی جا رہی ہیں ایکوالٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن میں شکایات، لیکن کھل کر وہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ایز اے ہول یا ایز اے پارٹی ہی اسلاموفوبک ہیں؟ کھل کر وہ کیوں نہیں ان سارے ایلیمنٹس کو کرٹیسائز کر سکتے یا ان کے حوالے سے کوئی کارروائی کر سکتے؟ دیکھیں، اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں ہے.
تو بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ آپ تانے بانے ملا لیجئے کہ کہاں سے کیا چیز چلائی جا رہی ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی اور لاس کی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساؤتھ اینڈ سی کے اندر ایک ایم پی کا قتل ہوا تھا. لندن کا علاقہ ہے، لندن کا ساحلی علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ایم پی کا قتل ہوا. تو کنزرویٹو اور لیبر دونوں نے مل کے اس کے اپنے ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ایک مثال نہیں ہے، درجنوں میں مثالیں دے دوں. اور جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا فساد کی جڑ ہی میڈیا ہے، آپ لوگ کیوں لوسی لیڈ بائی کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے 12 بچوں کو، ایک گوری نرس نے 12 نوزائیدہ بچوں کو این ایچ ایس کی نرس ہوتے ہوئے موت کی نیند سلا دیا. اس کا کیس چل رہا ہے، اس کے بعد اس کو ایکویٹل کے لیے آپ کا رائٹ ونگ میڈیا جو ہے وہ اس کے حوالے سے خبریں جاری کرتا رہا. کون سا ایسا مسلمان ڈاکٹر، نرس یا کوئی بھی ایسا مسلمان ہے کہ جس نے نوزائیدہ بچوں کو ان کے انکیوبیٹرز کے اندر ہلاک کر دیا ہو؟ آپ اگر بات کریں گے تو بات بہت آگے تک جائے گی. میں صرف سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شمیمہ بیگم کا پاسپورٹ دہشت گرد کی کارروائیوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہونے پہ اسنیچ کیا جا سکتا ہے جس کی دوسری شہریت نہیں ہے، تو کیوں ٹامی رابنسن کا، کیوں ان کے اعلی کار لوگوں کا پاسپورٹ اسنیچ نہیں کیا جاتا؟ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیول اسٹینڈرڈ کی، تو یہی مغرب کا ڈیول اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بہت تفریق ہے. آپ کیوں شمیمہ بیگم کے حوالے سے ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کیئر اسٹارمر ان فسادات کو ڈاکٹر روکنا چاہتے اسامہ، ہیں وہ آپ یہ ٹیبل کہہ رہے کریں. ہیں کہ ڈوئل سٹینڈرڈ یہ ہے، جبکہ پچھلے دنوں ساری ڈیبیٹ ہی بدل گئی تھی ہنری نویک کے قتل کے بعد کہ اس میں جس طرح سے جو فرسٹ رسپونڈرز تھے، جب پولیس وہاں پر پہنچی ہے، جس طرح سے اس نوجوان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کا قتل ہوا اور جس بے دردی سے اس کو لاسٹ جو اس کے مومنٹس تھے اس میں پہلے ہینڈ کفس لگائے گئے، تو اس کے بعد تو ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ برطانیہ میں وائٹ جو ریس کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے سخت قوانین ہیں. اگر ان پہ کوئی بھی ریسزم کا بھی الزام لگ جائے تو بغیر تفتیش کے ہی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو اب آج کل یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں 2 ٹیئر پالیسنگ کے حوالے سے یہاں پہ الزامات لگ رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نان وائٹ ہیں ان کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں؟ جی بالکل، میں تو بالکل آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں. آپ ایک سیریل کلر جس کو برطانیہ کی این ایچ ایس تاریخ کا سیریل کلر قرار دیا گیا، جس نے نوزائیدہ بچوں کو ہلاک کیا، کیا وہ ایشین تھی، کیا وہ کالی تھی یا چائنیز تھی، کس نسل سے اور کس رنگ سے تعلق رکھتی تھی؟ دوسری بات، اگر آپ یہ بات کرتی ہیں کہ تفریق بہت ہے، تقسیم بہت ہے، تو جب ایک ایم پی کا قتل ہوتا ہے تو دونوں پارٹیاں مل کر ایک ہی رائے عامہ کو ہموار کرتی ہیں. تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں سر کیئر اسٹارمر ایک نئی ریزولوشن لے کر آئیں، ایک نیا مسودہ قانون لے کر آئیں، پارلیمان کے اندر ریجیکٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے کریڈٹ کے اوپر یہ بات موجود رہے گی کہ انہوں نے ان فسادات کو بھڑکانے سے روکنے کے لیے کوئی ایسے سٹیپ لیے کہ جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں امر ہو جائیں گے، ورنہ ان کو چلے جانا ہے. یہ بات تو بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. جہاں تک بات ہے شبانہ محمود کی، تو شبانہ محمود جو ہے بدترین ہوم منسٹر ثابت ہوئی ہیں کہ جنہوں نے برطانیہ کے اندر امیگرینٹس کا گلا گھوٹا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ انلیگل امیگرینٹس کو آنے دیں. کس نے پالیسی بنائی کہ یونیورسٹیز کو پابند کیا کہ وہ پاکستان کے اور دیگر ممالک کے اسٹوڈنٹس کو ویزا نہیں دیں گے اور ان کا ایڈمیشن نہیں دیں گے؟ آپ یہ بتائیے کہ برطانیہ کی معیشت کے اندر 86 ارب پاؤنڈ پر اینم پر سال انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فیس پے کرتے تھے. وہ کوئی خیرات زکوٰۃ میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. اگر وہ آنا چاہتے تھے آپ نے ان کو روک دیا. اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ نہ صرف یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ مرجر ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز خود اپنا مرجر کر رہی ہیں، 2 3 یونیورسٹیز مل کے مرجر ہو رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر اسٹرائک کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے اسٹاف کو لے آؤٹ کیا جا رہا ہے، لے آف کیا جا رہا ہے، ان کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے. تو آپ تو امیگرینٹس کی آڑ میں اپنی معیشت کا بھٹا بٹھا رہی ہیں اور ہر روز ہر گزرتے دن کے ساتھ بٹھا رہی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے امیگریشن پالیسی بنائی ہے، جن لوگوں کو آپ نے اس وعدے پہ اس ملک کے اندر بلایا تھا کہ آپ کو 5 سال کے بعد شہریت دی جائے گی، دنیا کے اندر کون سا ایسا قانون ہے جو آپ کے وعدے کو وفا کرنے سے آپ کو روکتا ہے؟ اگر آپ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں، تو مڈل ایسٹ میں لوگ اس وعدے کی بنیاد پہ نہیں جاتے تھے کہ آپ کو 5 سال کے بعد شہریت دی جائے گی. وہ لوگ جاتے تھے، کام کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ پوری زندگی بھی ہم کھپا دیں گے، ہمیں شہریت نہیں ملے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پکچر کا رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے.
اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو لوگ یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں دوسری تیسری چوتھی نسل سے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، بجائے اس کے کہ جو یہاں پہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو، جنہوں نے اس ملک کی معاشرت کو، جنہوں نے ڈیول اسٹینڈرڈ کو جنم دیا ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. تو بات خاصی طویل ہو جائے گی، میرے پاس اور بھی مثالیں ہیں لیکن میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ابھی. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیوں ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ جس طرح شمیمہ بیگم کا پاسپورٹ اسنیچ صحیح. کیا گیا، کیوں ٹامی رابنسن کا پاسپورٹ اس ملک کے اندر اسنیچ نہیں کیا جا سکتا. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، آپ نے اس پہ کامنٹ کیا. آپ نے بڑا مضبوط دلیل کے ساتھ یہ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. نسیم صدیقی صاحب، بالکل ٹامی رابنسن یہ نہیں ہے، ایک ایگزامپل نہیں ہے، مسلسل وہ کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ خود ہی قوانین کے مطابق ہی کنوکٹڈ مجرم بھی ہیں، مختلف کیسز میں مطلوب بھی ہیں. پھر ان کی جو اسلامو فوبک سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. پھر ان کے جو مظاہرے ہیں اس میں جس طرح سے جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو سپیچز ہیں، کیوں ان کو یہاں پر فری اسپیچ کے نام پہ ایک سپیس دی جا رہی ہے کہ یہ فری اسپیچ ہے؟ کیوں ان کی ہیٹ اسپیچ کو فری اسپیچ کا نام دیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ تو بہت بڑا ڈویژن پیدا کیا جاتا ہے اور اس بات کو بالکل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان گورنمنٹ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ ٹامی رابنسن اگر کوئی بیانات دیتا ہے تو اس کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیا جاتا، اور جس طرح وہ انسائٹ کرتا ہے لوگوں کو، تو یہ تو اس ملک کے لیے، ڈویژن کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح کیئر سٹارمر یا تمام پارلیمنٹ کہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈائیورسٹی والا ہے، یہاں جتنی بھی اتنی کمیونٹیز ہیں وہ ان کو اتنا ہی حق ہے جتنا باقی لوگوں کو ہے. لیکن اس طرف اگر آ کے دیکھا جائے تو جس طرح انہوں نے بات کی شمیمہ بیگم کی اور ٹامی رابنسن کا اگر موازنہ کیا جائے تو بالکل اس کو اوپر پابندی لگنی چاہیے یا اس کو ملک بدر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی موجودگی سے جو ہے برطانیہ کے اندر بڑے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل، اور اسی پہ بات کی گئی ہے. نارڈرن آئرلینڈ کے سیکریٹری ہیلری بن، انہوں نے یقیناً اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کمیونٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پیغام پھیلایا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ یہ گھر ہیں جن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس خاص طور پر اس مسئلے، اس کرائسس کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے، دکھاتے ہیں آپ کو. Last night we saw less disorder in Northern Ireland, particularly it was concentrated at Glengormley, where water cannon were deployed to deal with those who were ripping up paving stones and throwing them at the police. I hope that means that people are reflecting on the truly shocking scenes we saw on Tuesday night, with people being burnt out of their homes because of the colour of their skin. There is no justification for that. Nothing can explain it away. And I just want to convey to you the sense of fear that has spread amongst ethnic minority people in Northern Ireland, because they saw the scenes that you and others reported on their screens. And they've also heard about, for example, people being stopped in their cars on the way to work to be asked what their nationality is. And this, the social media companies have a very heavy responsibility. That is why Liz Kendall wrote yesterday, it's why we're going to bring forward new powers next week to make it clear that social media companies need to take down illegal content, particularly when we are facing circumstances such as the ones we've seen in Northern Ireland over the last 2 days. بالکل، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، خاص طور پر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. نسیم صدیقی صاحب، سوشل میڈیا کا فیکٹر بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی کسی بھی حصے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ لاک ڈاؤن میں سوشل میڈیا ہی بند کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ سروس ہی معطل ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ برطانیہ کی گورنمنٹ آبویسلی فری اسپیچ اور لوگوں کے رائٹس ہیں، کبھی یہ نوبت تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی ان کو سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے یہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے. کیا کچھ ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کی اہمیت جو ہے وہ دونوں صورتوں سے بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک تو پبلک کا استعمال بہت بڑھ گیا، اور پھر آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھی وہ بہت استعمال ہوتی ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ کا ایک نیا دور آ گیا جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا کو بالکل بند تو نہیں کر سکتے، لیکن جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، ان کے مالکان ہیں،
ان کے ساتھ میں تو کہتا ہوں ہر ملک کو جو ہے نا وہ معاہدہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک تو کتنا ریونیو جمع کر رہے ہیں, اس میں ٹیکس وغیرہ تو لیتے ہوں گے, لیکن دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی کوئی اس ملک کے قوانین کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لیا جائے. جس طرح کوئی بھی چھوٹا سی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دم ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں, ذریعہ سوشل میڈیا ہی بنتا ہے, اسی سے میسیجز جو ہے فوری طور پہ پھیلائے جاتے ہیں اور سیکنڈوں کے اندر ملینز لوگوں میں وہ بات پھیل جاتی ہے. تو اس کا رول نکالنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو فوری طور پہ مانیٹر ہونا چاہیے اور اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے, اور اس کے لیے سخت سے سخت قوانین بننے چاہیے, اور جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کو سخت سزائیں ملے تاکہ باقی لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں, ہم پیلسٹائن کا لفظ استعمال کریں تو اس کے بعد تو الگوریدم جو ہے وہ اس کو بالکل ڈاؤن کر دیتے ہیں. یہاں پہ باقاعدہ لوگوں کے ایڈریس, ان کے نام, ان کے پتے شیئر کیے جا رہے ہیں, صرف ان کو یہ کہ ان کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے, ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ الگوریدم بھی کچھ نہیں کرتے, یہاں پہ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی. تو یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا ٹرینڈ ہے. جو چیف کانسٹیبل ہیں رائن ہینڈرسن, انہوں نے بھی بات کی ہے, جو گزشتہ 2 دن سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں بیلفاسٹ کی. کیا کہنا ہے, کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں, کیا گفتگو کی ہے انہوں نے, دکھاتے ہیں آپ کو. Good afternoon everyone and welcome to police headquarters. This violent behaviour by a thuggish minority will not be tolerated. Last night we saw significant disorder in Newton Abbey and Portadown. We the police used water cannon and fired 20 AEP to quell that disorder. We arrested 16 people, 2 have already been charged. 12 officers were injured, some by petrol bombs following that significant rioting. It was clear from the outset that those who attended were not intent on peaceful protest, rather they were intent on violence. Today we have launched Up Exposure. You'll see behind me the first 2 images of men we wish to speak to in relation to the disorder. There'll be further images released as our detectives work tirelessly to identify those responsible and bring them to justice. My message, my clear message to those who've taken part in violence or are thinking of taking to our streets, the stakes for you are high. We'll bring you to justice, and I know the judiciary in Northern Ireland stands ready to give long sentences to those bringing disorder to our streets. I know that the public look to us to feel safe, and that is a duty that weighs heavily on every police officer here in Northern Ireland. Tonight, we'll be back on the ground in significant numbers. Our numbers bolstered by our colleagues from Great Britain who are joining us. اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل رائن ہینڈرسن, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ان رائٹس میں شامل ہیں, جن کی وجہ سے جو نقص امن ہے اس کو خطرہ درپیش ہے, لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ درپیش ہے, ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. بہت کلیئر کٹ پیغام انہوں نے دے دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ اس وقت تمام کمیونٹیز کے لیے خوف کا باعث بن رہے ہیں. نسیم صدیقی صاحب, ایک اور بڑی اہم بات ہے, وہ نقطہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ اگر کسی امیگرنٹ فیملی یا پھر براؤن ایسا انسان جس کی جانب سے کوئی جرم کیا جاتا ہے تو فوراً ہی وہ, ہم اکثر یہ پرانی ڈیبیٹ ہے کہ فوراً ہی ٹیررسٹ بن جاتا ہے. اگر کسی مطلب اور ریس کے یا کسی اور سکن کلر کی جانب سے کوئی جرم کیا جاتا ہے تو پہلے یہی فضا بنائی جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے حواس میں نہیں تھے, وہ شاید ڈرنک تھے, وہ شاید ان کے دماغی حالت یا صحت ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ سیدھا ایک شخص پہ فوراً ایسے لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ سینٹیمنٹ بھڑکا دیا جاتا ہے کہ بس اس کو تو سزا دو, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آیا ہے اس ملک سے اس کو بھی سزا دو, اور پھر جو اس جیسا ہے اس کی رنگت جیسا اس کو بھی سزا دو. یہ نیریٹیو جو ہے نہیں بدل پا رہا. یہ جس طرح بات کر رہے تھے اسامہ صاحب, یہ جو سارا معاملہ یہ میڈیا کی طرف سے کریٹ کیا جاتا ہے, اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہی امیج دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی براؤن ہے یا ایشین ہے, اس سے کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کو دہشت گردی یا ٹیررزم میں شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ میرے خیال سے جو ہماری یہاں پہ لا ابائڈنگ اتھارٹیز ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اینڈ میں فیصلہ کریں, لیکن یہ پہلے دن ہی فیصلہ کر لیا جاتا ہے. اور اگر کوئی دوسری کمیونٹی سے یا وائٹ کمیونٹی سے کوئی کرائم سرزد ہوتا ہے تو اس کو یہی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید مینٹلی سٹیبل نہیں تھا, ایب نارمل تھا. تو یہ ایک
ٹرینڈ بن چکا ہے. اس میں بھی لا بننا چاہیے. لا تو اس ملک کے اندر ہے, لیکن اب مزید ایسے لاز بننے چاہیے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات کریٹ کرنے کی کوشش کرے تو ان کو سزائیں دی جائے, کیونکہ جب تک آپ سزا نہیں دیں گی تو جب تک کوئی معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے. اور یہ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اسی طرح کی بات نکلتی ہے اور پھر ایشین کمیونٹیز کے اوپر حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ملک کے اندر بدامنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑا کردار تو نسیم صدیقی صاحب مین اسٹریم میڈیا کا ہے کہ ان کے لیے کیوں کچھ لوگوں کا جو خون ہے وہ بڑا اہم ہے, کچھ لوگوں کی خبر بڑی اہم ہے کہ سارا دن اس کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, پروگرامنگ ہوتی ہے, ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور کچھ لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے. وہ خبر ہمیں مین اسٹریم میڈیا سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. کچھ اور اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے, کچھ بات ہوگی آج جو سب سے بڑا اسپورٹنگ ایونٹ شروع ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد.